नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। महज 23 साल की जद्दोजहद के नतीजे में एक इंतहाई मुतहर्रिक, तवाना और बासलाहियत कम्युनिटी का कायम हो जाना, जिसे मैंने पोटेंशियल अनलीस्ड कहकर उसकी वजाहत करने की कोशिश की थी गुज़िश्ता एपिसोड में। आज हम इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और मज़ीद वजाहत करेंगे, लेकिन इससे कबल मैं सिर्फ एक मिसाल देकर वाज़ह करना चाहता हूँ कि पोटेंशियल अनलीस्ड के माने इनफैक्ट है क्या। तारीख़ में उस दौर में, इब्तदाई दौर में, कि दो शख्सियतों को मैं लेता हूँ, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये लोग अपने अपने कबीले के लोग थे, छोटे छोटे कबीले, आबादियाँ महदूद, रेगिस्तान के चारों तरफ से घिरे हुए, लेकिन इनफरादी तौर पर बड़े चाको चौबंद, तेज़ तर्रार, पहलवानी, तलवारबाजी और इसी तरह की जो सरगर्मियाँ उस ज़माने में हो सकती थी, शहसवारी, ये इनकी उमूमी सरगर्मियाँ थीं और इसी में एक्सपर्टाइज इनको हासिल थी। इसमें कुछ लोग बहुत एक्सीलेंट थे, कुछ लोग ज़रा कम, लेकिन था बेसिकली यही काम। इनके ख्वाब बड़े महदूद थे, इनके विज़न अपने कबीले से आगे नहीं बढ़े थे। और ये सलाहियतें भी, ऐसा नहीं था कि कोई जंग हुई हो, छोटी छोटी स्क्रिमिशेस जो कभी कभी कुछ कबाइल में होती रहती थी, महज उन्हीं में इनकी इन सलाहियत होगा जंगजूयाना जो सलाहियत थी उनका इजहार होता था। आपने देखा कि महज 23 साल की जद्दोजहद के नतीजे में खालिद बिन वलीद आज तक की दुनिया के अजीम शान सिपह सालार में उनका नाम आता है। उमर बिन खत्ताब हुक्मरानी की तारीख में एक नई तारीख रकम करके, कैसे लोग थे, बहुत छोटे छोटे जिनकी विज़न, बहुत छोटे छोटे जिनके ख्वाब, लेकिन इस 23 साल जद्दोजहद ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसी को मैं कहता हूँ पोटेंशियल अनलीस्ड। और ये तो सिर्फ दो बातें, दो मिसालें हैं, पूरा माशरा इसी तरह का था। एक नहीं, दसियों ऐसे लोग थे जिनके सलाहियतों में बेपनाह इजाफा हुआ था। माशरे में असल में हुआ क्या था, इसके नतीजे में दो बातें मैं वाज़ह कर दूँ। एक बात तो ये कि ये जो कम्युनिटी बनी थी, ये जो अफराद पैदा हुए थे, ये बुनियादी तौर पर कुरान सेंट्रड थे, यानी कुरान इनका मोतबर तरीन और अव्वलीन हवाला था। कुरान से मानी अखज़ करने में इनको कोई तकल्लुफ़ नहीं था। इस पर पढ़ते, उसको उस पर गौर खौज करते और मानी निकालते, अहकाम निकालते और उन पर अमल कर गुजरते। मैंने आपको एक मिसाल गुज़िश्ता गुफ्तगू में उमर बिन अल-आस की दी थी। एक काम जो खुद रसूलुल्लाह ने अपनी निगरानी में इनके साथ किया था वो ये था कि आपने अपनी राय और अपने फैसलों पर इन लोगों की जो इस नई कम्युनिटी में डेवलप होकर आ रहे थे, इन्होंने जो राय अपनी अक्ल, अपने गौर खौज, अपने तजर्बे और मशाहिदे के नतीजे में जो अपनी राय बनाई, जो फैसले किए, उनको तरजीह दी थी। अपनी राय पर अमल न करते हुए इनकी आरा और उनके फैसलों को तरजीह दी थी। इसके नतीजे में ये हुआ था कि मशाहिदा और तजर्बा करने की जो सलाहियतें थीं उनको एहतराम हासिल हुआ, उनको नबी का रिकॉग्निशन मिला था। ये बहुत बड़ी चीज़ थी और ये इस माशरे की खुसूसियत ये थी, जैसा कि मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि अहकाम इलाही, वही से माखूज़ अहकाम और रसूल की अपनी ज़ाती आरा और फैसले, इन दोनों में फ़र्क उनके ज़हनों में बिल्कुल वाज़ेह था। उनको वही पोजीशन वो देते थे। एक चीज़ और भी थी जो बड़ी अहम थी। कुरान की तालीमात के नतीजे में हुआ ये था कि एक ऐसा माशरा और एक ऐसा फ़र्द बन गया था जो ऑन्टोलॉजिकली इंतहाई सिक्योर और इंटेलेक्चुअली बहुत प्रैग्मेटिक था। मतलब कहने का ये है कि वो ज़िंदगी के वो बुनियादी सवालात, जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, जो अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं, जो हर फर्द जिनको उठाता है, छोटा हो या बड़ा, हर शख्स के ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले में ये सवालात उसके सामने आते हैं। उन सवालात को कुरान ने बाज़ अक़ाइद की तालीम देकर उन सवालात को वंस फॉर ऑल सेटल कर दिया था। अब वो बहुत मुस्तहकम हो गए थे। मसलन तौहीद, रिसालत, आखिरत में इनको जब ये मुस्तहकम हो गए थे तो ऑन्टोलॉजिकली वो माशरा बहुत मुस्तहकम हो गया था और रोज़मर्रा के मसाइल
یا کوئی فکری اور عملی مسائل کو حل کرنے کے لیے جب عقل و خرد کو کام لینا ہوتا، فکر و تدبر کرنا ہوتا، تو ان لوگوں کو یہ خطرہ نہیں تھا کہ کچھ حرام و حلال کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، جائز ناجائز کے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، بلا تردد، بغیر کسی اس طرح کے اس قسم کے خطرے کو مول لیے ہوئے، خطرے کے بارے میں سوچے ہوئے بھی وہ کام کرتے، سوچتے، غور و خوض کرتے اور اپنے مسائل حل کرتے تھے۔ تو ایک ایسا معاشرہ جو انٹرولوجیکلی سیکیور تھا لیکن انٹلیکچولی بہت پریگمیٹک تھا، یہ اس معاشرے کی خاص صفت تھی، یہ خاص فیچر تھا اس ابتدائی دور کے معاشرے کا۔ لیکن اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہمیں جو پوٹینشیل انلیج جو ہے اس کی طرف ابھی تھوڑا تھوڑا پہنچ پائے ہیں، ہمیں کچھ اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہوا یہ تھا جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو ایک ایسی فضا قائم ہو گئی تھی جس کے نتیجے میں عقل انسانی، اس کا مشاہدہ اور تجربہ، فکر و تدبر اور یہ صلاحیتیں بلا روک ٹوک ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی تھی۔ اب سوال یہ کہ اصل میں ہوا کیا تھا، یہ جو پوٹینشیل انلیش آخر ہوا کس طرح سے تھا؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو بیسیکلی یہ دانش ربانی تھی جو دانش انسانی کو ایکسپوز ہو رہی تھی۔ دانش ربانی نے اپنے آپ کو دانش انسانی کے سامنے ایکسپوز کر دیا تھا اور اس کو دعوت دی تھی کہ اس میں وہ پروب کرے، ان میں انویسٹیگیٹ کرے۔ انسان کو یہ دعوت دی جا رہی تھی کہ وہ اللہ کے مائنڈ کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس پہ انویسٹیگیٹ کرے، اپنی عقل کا استعمال اللہ کی مائنڈ کو سمجھنے کے لیے کرے۔ دیکھیے، رب کائنات، کائنات کا خالق، ہم سب کا خالق، اس کے مائنڈ کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن بنیادی طور پر اس کے مائنڈ کا اظہار ہی تو ہے، جس حد تک بھی اظہار ہے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ کائنات کے خالق کے مائنڈ کو سمجھنے کی کوشش جو عقل کرے گی یا جو اس کو ایکسپوز ہوگی تو یقیناً اس مائنڈ کا، انسان کے مائنڈ کا بہت فلرش کر جانا، اس کا ڈیولپ کر جانا، اس کا ارتقا پانا، یہ فطری چیز ہے، اس کو ہونا ہی چاہیے تھا۔ دوسری بات ایک بڑی اہم یہ تھی کہ خود اس قرآن نے نبی کی موجودگی میں، نبی کی نگرانی میں یہ دعوت دی تھی کہ محض خدا کے مائنڈ کو نہیں بلکہ خدا کا جو تخلیقی پروڈکٹ ہے، یعنی یہ فزیکل کائنات، یہ بایولوجیکل کائنات، اس کو بھی اس نے مسخر کر دیا انسان کے ذہن کے لیے اور کہا کہ اس کی تصحیح کرو، اس کو سوچو، اس پر غور و خوض کرو۔ تو دو کام بیک وقت ہونے شروع ہوئے۔ ایک کام یہ کہ قرآن پر غور و خوض کے نتیجے میں ہم اللہ کے مائنڈ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اس وقت کا انسان، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے جو تخلیق کا جو پروڈکٹ تھا، یعنی یہ کائنات، وہ بھی اس کو ایکسپوز ہو رہی تھی۔ اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ انسانی عقل کو بڑا اعتبار مل گیا اور بڑا احترام بھی اسے حاصل ہو گیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال بالکل جائز ہے، پرٹیننٹ سوال ہے، کہ مغرب میں، ویسٹ میں 200-250 سال یعنی قبل جو ڈیولپمنٹ ہوئے، جو ترقیاں ہوئیں، اس میں بھی ہم پوٹینشیل انلیش دیکھتے ہیں، بے تحاشا ترقیاں ہوئیں۔ ایسے ہی لگا جیسے پوٹینشیل انلیش ہو گیا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے اس کو ریکگنائز کرنا، کہ پوٹینشیل انلیش یہاں بھی آبزرو کیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عقل بے محابہ ہے۔ اللہ نے عقل کو بے محابہ پیدا کیا ہے، اس کو سنسیئرلی اور محنت کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے گا تو وہ نتیجہ خیز ہوگی، وہ نتیجے لائے گی، بے محابہ لائے گی، کوئی حد نہیں ہوگی اس کی، کیا وہ ہر طرح کے گل وہ کھلا سکتی ہے۔ اور مغرب میں یہی ہوا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ مغرب کا انسان انٹولوجیکلی سیکیور نہیں تھا، انٹولوجیکلی وہ انسیکیور تھا۔ اس کے نتیجے میں اسے بڑے بھیانک انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ عقل کی کارستانیاں، اس کی کارفرمائیاں ایک طرف، لیکن انٹولوجیکل انسیکیورٹی کے نتیجے میں جو کچھ وہاں کے انسان پر گزر رہی ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ تو یقیناً یہ ہوا، پوٹینشیل انلیش ہوا، لیکن ایٹ دی کاسٹ آف سم ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ انٹولوجیکل انسیکیورٹی انہیں حاصل نہیں تھی۔ اسلام کے دور اول میں انٹولوجیکلی سیکیور معاشرہ تھا اور عقل اسی طرح بے محابہ تھی۔ عقل نے جو کام کیے اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا
وہ کئی صدیوں تک مستقل باقی رہا۔ اب ایک سوال اور ہے جو اس وقت بہت اہم سوال بن جاتا ہے کہ کیا وہ تجربہ جو دور اول میں ہوا تھا، یعنی ایک انٹرلاجیکل سیکور معاشرے میں ایک انٹلیکچولی پریگمیٹک کمیونٹی، اس طرح کی کمیونٹی جیسے کہ ماضی میں اس دور اول میں قائم ہوئی تھی، کیا آج پھر قائم ہو سکتی ہے، آج پھر برپا ہو سکتی ہے؟ قرآن کا جواب اثبات میں ہے۔ قرآن کہتا ہے یقیناً ہو سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ یقیناً ہوگی، ہو سکتی ہے، لیکن ہوگی بالکل اسی طرز پر جس طرز پر یہ ماضی میں ہوئی تھی، دور اول میں ہوئی تھی۔ اس میں بنیادی جو محرک تھا وہ قرآن تھا، اور کوئی چیز نہیں تھی۔ آج بھی اگر وہ تبدیلی آئے گی، اس طرح کی تبدیلی آنی اگر ہے، وہ معاشرہ دوبارہ برپا ہونا ہے اس طرح کا، تو بنیادی طور پر وہ قرآن ہی کی بنیاد پر ہوگا۔ قرآن کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ مزید یہ بات، قرآن اس طرح سے انسان کو ایڈریس کرے جیسے اس زمانے میں ایڈریس کیا تھا۔ انسانوں کے ذہن ایک خالی سلیٹ کی طرح سے تھے، ان پر پہلے سے کچھ چیزیں نہیں تھی ذہن کے اندر، ان پر قرآن اترا تو قرآن نے اپنے اثرات ڈالے، تو ایک اپنے ذہن کو تمام چیزوں سے خالی کر کے، تمام اثرات سے خالی کر کے، پاک کر کے ہم قرآن سے اپروچ کریں گے تو ہم یہ سمجھیں گے شاید اسی ڈائریکشن میں، اس ڈائریکشن میں ہمیں کام ہو رہا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے، کہ یہ جو 1300 سالہ تاریخ ہے آج جس کے ایک سرے پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بعض اوقات یہ تاریخ بوجھ بن جاتی ہے۔ اس تاریخ کی اہمیت یہ تو ہے کہ اس تاریخ میں ہمارے لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ماضی کے لوگوں نے قرآن کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، اس سے ہمیں کچھ اس طرح کی ڈائریکشن تو ملے گی کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا، ان کے انٹریکشن کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ اس میں تو ڈائریکشن یقیناً مل سکتی ہے، لیکن وہ کن نتائج پر پہنچے، یہ وہ نتائج ہمارے رہنما نہیں بن سکتے۔ نتائج کے اعتبار سے ہم بالکل فریش ہونا چاہیے، فریش ہوں گے۔ طریقہ کار کے اندر ہم یقیناً ان سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور شاید ہونا بھی چاہیے۔ یہ دو کنڈیشنز اگر ہم پوری کریں اور ہماری قرآن سے ہمارا انٹریکشن آج کے دور میں اس طرز پہ ہو، تو شاید ہم اس طرف بڑھ رہے ہوں گے جو دور اول کے جو فکری اور جو اثرات کے اعتبار سے اس کو میں نے عرض کیا، اس کے نتیجے میں پوٹینشیل انلیش ہوئے تھے، آج بھی وہ پوٹینشیل انلیش ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ بات جو میں نے دو نکات آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ بڑی اہم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فی زمانہ ان کی اس طرح کی کوششیں کی جا سکتی ہیں۔ قرآن میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا گیا، تو ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ کی پیدائش میں اور آدم کی پیدائش میں ایک قسم کا مماثلت ہے، ایک قسم کی شباہت ہے۔ یہ ایک عجیب غریب جملہ ہے، عجیب غریب بات ہے۔ اس پر اگر ہم سوچنا شروع کریں، بالکل ماضی کی میں جو کچھ کہا گیا اور 1300 سالہ تاریخ کے دوران علماء مفکرین نے جو کچھ کہا ہے، اس سے صرف نظر کرتے ہوئے اگر ہم اس پر غور و خوض کرنا شروع کریں تو کچھ بڑے اہم نتائج سامنے آتے ہیں، اور شاید میرا خیال یہ ہے وہ طریقہ کار جس کو میں نے ابھی دو نکات میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کی وضاحت بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کوشش ہم انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔